अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शज़ा नियाज़ी और नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। सबसे पहले ऑब्वियसली हम बात करेंगे आज बजट के हवाले से, क्योंकि कल बजट पेश होने वाला है। 2-3 दफ़ा तारीखें दी गईं और लेकिन वो फिर ताख़ीर का शिकार हुआ। लेकिन अब फाइनली कल बजट पेश होने वाला है। आज इक़्तिसादी सर्वे पेश किया गया और उसमें बताया गया कि किस तरह के जो हमारे इंडिकेटर्स थे वो क्या शो करते हैं, क्या हमारे टारगेट्स थे, हमने कितने अचीव किए, किन-किन टारगेट्स में, इंडिकेटर्स में हम उनको अचीव करने में कामयाब हुए और कहाँ हम लैग करते हैं, बड़ा डिटेल से। तो उस हवाले से भी मैं आपसे बात करूँगी। थोड़ा-सा पॉलिटिकल भी मैं आपको बताती जाऊँ कि एक बार फिर तहरीक-ए-इंसाफ कवर करने वाले सहाफ़ी रिपोर्ट ये कर रहे हैं जनाब के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की बजट से पहले चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर आज, जैसे आज 11 जून है, तो अगर आज उनकी मुलाकात ना करवाई गई तो फिर कल 12 जून को पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज के साथ अगले लाहे अमल का भी ऐलान करेंगे सुहेल अफरीदी साहब। सो ये तो हो गया उनका। और बाकी हमने देखा कि पीटीआई अरकान ने वॉकआउट किया। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि गुज़श्ता 34 हफ्तों से इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई जा रही और हम इस मामले पर स्पीकर से रूलिंग चाहते हैं। आप कल तक फैसला करें कि हमारी मुलाकात कराई जाएगी या नहीं। अपोजिशन अरकान एहतजाजन ऐवान से वॉकआउट कर गए थे। स्पीकर का इस मामले में जवाब ये आया है, जनाब के जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं सरदार एयाज सादिक साहब, उन्होंने कहा है कि जनाब अगर इमरान खान साहब कौमी असम्बली के रुकन होते तो मैं ज़रूर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करके उनको बुलवा लेता। जो आप लोग जारी नहीं करते थे अपने दौर में। कोरम की निशानदेही करने पर स्पीकर ने बड़ा गुस्सा किया और उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने असाइलम नहीं लिया। और मज़ीद उन्होंने कहा कि इकबाल आफरीदी ने, क्योंकि कोरम की निशानदेही की थी, तो इकबाल आफरीदी ने कोरम पॉइंट ऑर्डर करके पार्लियामेंट की रवायत ख़त्म कर दी है। लोग मेहनत करके आते हैं, उन्हें सवाल नहीं पूछने देते। बजट के बाद जब जमात का जो भी मेंबर कोरम की निशानदेही करेगा तो या सादिक साहब कह रहे हैं कि मैं उसके मिनट काट लूँगा, आप तहरीक लाएँ, मैं उनको मुअत्तल कर देता हूँ। स्पीकर एयाज सादिक ने इकबाल आफरीदी के बेटे की जानिब से ब्लू पासपोर्ट के गलत इस्तेमाल का मामला दाखिला कमेटी को भेज दिया है। तलाल चौधरी साहब ने भी इस पे कमेंट किया और उन्होंने कहा कि जनाब इकबाल आफरीदी के बेटे ने पाकिस्तान के लिए वो शर्मिंदगी का बायस बने। यहाँ भाषण देते हैं कि जी पासपोर्ट की इज्जत करवाएं और उनके बेटे जो हैं वो पासपोर्ट सरेंडर करके असाइलम के लिए उन्होंने अप्लाई कर लिया हुआ है। तो कोरम ज़्यादा ज़रूरी है या पासपोर्ट का गलत इस्तेमाल? आप इसका नोटिस लेकर फुल हाउस में रखें और कमेटी में दें जनाब। तो इस पे फिर ओबियसली स्पीकर एयाज सादिक साहब ने भी वो मामला, गलत इस्तेमाल का जो मामला था, वो दाखिला कमेटी को भेज दिया है। ये सारी चीज़ें थी और साथ में एक और चीज़ जो बहुत डिस्कस हो रही है वो हो रही है जनाब अली अमीन साहब की ऑडियो लीक। पार्टी अरकान को नाराज़ अरकान से राब्ते ना करने की हदायत और नोटिसेस जारी करने के मामले पर साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब की एक ऑडियो लीक सामने आई है। उनकी पार्टी मामलात से मुतल्लिका ऑडियो लीक, जिसमें उन्होंने सूबाई सदर और काबीना अरकान को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा है कि ये कैसी जो है ना पार्टी में डिक्टेटरशिप है कि आप पार्टी के मेंबर्स को नोटिसेस भेज रहे हैं, उन लोगों कि वो नाराज़ अरकान से रब्ता क्यों कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि जो डिक्टेटरशिप की पॉलिसी है, धौंस धमकी और अरकान को नोटिसेस जारी करना, ये किसी भी तौर पर माकूल नहीं, जबकि किसी भी सियासी जमात में इस तरह का तरीक़ाकार नहीं होता। मज़ीद उन्होंने ये कहा कि ये रिकॉर्ड पर मौजूद है कि सूबाई सदर ने खुद अपनी सूबाई हुकूमत के खिलाफ मीडिया पर बातें की, जबकि इसी ग्रुप और पार्लिमानी हलके में शामिल बाज़ अफराद ने असेंबली फ्लोर और मीडिया पर पूरी काबीना की पर करप्शन के इल्ज़ामात आयद किए थे। वो अपने दौर का बता रहे हैं कि मेरे होते हुए जब मैं उसमें था तो वहाँ पे यही लोग थे जिन्होंने करप्शन के इल्ज़ामात लगाए थे और अब वही लोग हैं जो कि काबीना का हिस्सा हैं, जिन्होंने माजी में काबीना को करप्ट करार दिया और ये तमाम रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। और मज़ीद उन्होंने ये सवाल उठाया कि इन अफराद को कभी नोटिस क्यों नहीं दिया गया और ना ही उनसे कोई पूछगिछ की गई। उनके बकौल इन अफराद में एक ऐसा शख्स भी शामिल है जिसने पूरी काबीना को करप्ट करार दिया था, जबकि इस काबीना में मौजूद वो वज़ीर आला भी शामिल थे। लेकिन आज वही शख्स
خود کابینہ میں وزیر کے طور پر موجود ہیں۔ علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ کم از کم انہوں نے کبھی ایسے معاملات پر کسی کے خلاف کارروائی نہیں کی کیونکہ ان میں ظرف موجود ہے۔ انہوں نے پارٹی قیادت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مہربانی کر کے دھمکیاں، دھونس اور اس طرح کے نوٹسز جاری نہ کیے جائیں۔ اگر کسی رکن کو تحفظات ہیں تو اسے محبت، احترام کے ساتھ ڈیل کیا جانا چاہیے اور عزت کے ساتھ۔ مزید انہوں نے کہا کہ جس طرح ماضی میں بعض عہدیداروں کے اپنے تحفظات تھے اس وقت ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار نہیں کیا گیا، اس لیے آج دوسروں کے ساتھ مختلف سلوک کے دوہرے معیار کی عکاسی کرتا ہے۔ مزید اس آڈیو لیک میں علی امین گنڈاپور صاحب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ان کی باتوں کے ثبوت مانگے گئے تو وہ ثبوت بھی پیش کر دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر پارٹی عہدیداروں نے ماضی میں اپنے کردار کا بھی احتساب کیا ہوتا اور اپنے خلاف بھی نوٹسز لیے ہوتے تو آج ان کا موقف زیادہ مضبوط دکھائی دیتا۔ انہوں نے یہی کہا کہ پہلے اپنے کردار کا جائزہ لیں، اپنے آپ کو نوٹس دیں، کیونکہ اگر ماضی میں یہ رویہ اختیار نہ کیا جاتا تو آج صورتحال مختلف ہوتی۔ اور مزید انہوں نے خبردار بھی کیا ہے کہ اس قسم کی دھمکیوں اور اقدامات سے معاملات بہتر ہونے کی بجائے مزید خراب ہو رہے ہیں اور پارٹی کو فائدے کی بجائے مزید نقصان ہو رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا جناب کہ پارٹی سب کی ہے، کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ کسی کو دھمکی دے اور اس طرح کے نوٹسز جاری کرے۔ لوگ کسی کے زر خرید غلام نہیں ہیں، ان کے ساتھ جو چاہا سلوک کیا جائے اور پارٹی عہدیداروں کو اپنے پیچھے بھی دیکھنا چاہیے اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انہوں نے ماضی میں اپنی حکومت اور پارٹی کے خلاف کیا کردار ادا کیا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ جو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں انہیں گروپس میں شیئر نہ کیا جائے کیونکہ اس سے پارٹی کے اندر مزید تقسیم پیدا ہو رہی ہے اور ان کے مطابق موجودہ طرز عمل پارٹی کے مفاد میں نہیں بلکہ اسے نقصان پہنچا رہا ہے۔ مزید انہوں نے یہ کہا کہ جناب وزیر اعلیٰ میرے خلاف بیان دیے، یہ کیا بات ہوئی، تم ناچو تو فیشن، ہم ناچے تو مجرا۔ جناب یہ ان کی پوری ایک علی امین گنڈاپور صاحب کی آڈیو تھی جو لیک ہوئی تھی جس میں وہ موجودہ پارٹی قیادت پر تنقید کر رہے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں جو ناراض اراکین سے رابطے کر رہے ہیں آپ ان کو نوٹسز جاری کر رہے ہیں، یہ کس طرح کی ڈکٹیٹرشپ ہے؟ تو پارٹی میں سب کو عزت احترام ملنی چاہیے۔ اور وہ یہی کہتے ہیں کہ جو میرے وقت کابینہ پہ دھمکیاں، جو کرپشن کے الزامات لگاتے تھے اور اس طرح کی میرے خلاف باتیں کرتے تھے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ثبوت بھی ہیں، اگر مانگے گئے تو وہ بھی میں پیش کر دوں گا۔ اگر یہ ماضی میں یہ حرکتیں نہیں کرتے رہتے تو اب یہ چیزیں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پہلے اپنے کردار کا احتساب کرنا چاہیے۔ جناب یہ ان کی آڈیو لیک ہوئی تھی۔ اب ہم چلتے ہیں، وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کی صدارت میں کابینہ قومی بجٹ 2026 سے 2027 کی منظوری دے گی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کابینہ کو بجٹ پر بریفنگ دیں گے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس کل دوپہر اسمبلی اجلاس سے پہلے ہوگا۔ اور آج آپ کو پتہ ہے کہ اقتصادی سروے پیش کیا گیا اور اس کے اہم نکات میں آپ سے شیئر کر لیتی ہوں۔ جناب کوئی اتنے اچھے انڈیکیٹرز نہیں رہے، ان میں سے میں چند آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں۔ آج حکومت کے جاری کردہ اکنامک سروے 2026 کے مطابق آزاد کشمیر کے 63% سرکاری اسکولوں میں صاف پینے کا پانی موجود نہیں ہے اور 60% کی چار دیواری ہی نہیں ہے اور 57% میں بجلی کی سہولت میسر نہیں ہے اور 46% اسکولوں میں ٹوائلٹ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو اگر ہم دیکھیں کہ جو مطالبات ابھی جو احتجاج میں کیے جا رہے تھے تو یہ مطالبات ان میں سے ایک یہ بھی مطالبہ تھا کہ ان کے سکولز اور اس کے حوالے سے تو یہ سروے بھی بتا رہا ہے کہ آزاد کشمیر کے 63% سرکاری اسکولوں میں پینے کا ایون صاف پانی بھی موجود نہیں ہے۔ نیکسٹ جناب ایک انڈیکیٹر ہے، اس کے مطابق بلوچستان کے 79% سرکاری اسکول بجلی سے محروم اور 71% میں پینے کا پانی میسر نہیں اور 52% کی چار دیواری ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ ہمارا صوبہ بلوچستان جو کہ نیچرل منرلز اور ان معدنیات سے زرخیز ہے، لیکن انفارچونیٹلی جہاں ان کو اتنی نیچرل ریسورسز ملی گئی ہیں لیکن ان کے حق پہ obviously ہر بار ڈاکہ ڈلتا ہے اور ان کو ان کے جائز حقوق بھی نہیں دیے جاتے، جیسے اگنورڈ کر کے ہم نے جو اس صوبے کے ساتھ آج حال کر دیا ہے۔ تو یہ جناب ان کے سرکاری اسکولوں کا ہے کہ وہاں پہ 79% سرکاری اسکول بجلی سے بھی محروم ہیں اور 71% میں تو پینے کا صاف پانی بھی نہیں ہے۔ نیکسٹ جناب حکومتی اکنامک سروے 2026 کے مطابق بڑھتی مہنگائی اور گھریلو مالی مشکلات کی وجہ سے عام آدمی کی جانب سے
آٹا، چاول، دودھ، گوشت، چینی، یہاں تک کہ دال اور سبزیوں کے معنی استعمال میں بھی کمی واقع ہوئی ہے. کہ یعنی کہ پہلے تو چلو بندہ کہتا تھا چلو ہم گوشت افورڈ نہیں کر سکتے تو چاول افورڈ نہیں کر سکتے تو چلو ہم ایک کام کرتے ہیں سبزی ہی کھا لیں یا ہم دال سبزی کھا کے گزارا کر لیں. لیکن آج کل تو دالیں اور سبزیاں بھی اتنی مہنگی ہیں کہ وہ بھی ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم وہ کھا لیں. پیپلز اگلا جناب انڈیکیٹر ہے جناب کہ پیپلز پارٹی کو 18 سال حکومت کے بعد بھی سندھ کے صرف 32% اسکولوں میں بجلی موجود ہے. یعنی کہ سندھ کے بھی کوئی اچھے حالات نہیں ہیں جو 20 سال سے پیپلز پارٹی وہاں پہ تقریباً 20 سال سے وہاں پہ حکومت کر رہی ہے. پنجاب کے 99% اور خیبر پختونخوا کے 77% میں بجلی موجود ہے. اوکے، پیپلز پارٹی کی 18 سال حکومت کے بعد بھی سندھ کے صرف 32% اسکولوں میں بجلی موجود ہے اور باقی جو ہے نا پنجاب کے 99% میں اور خیبر پختونخوا کے 77% اسکولوں میں بجلی موجود ہے. اکنامک سروے کے مطابق خطے میں تعلیم میں سے پاکستان ماشاءاللہ سے افغانستان سے بھی پیچھے ہے. آپ امیجن کریں کہ ہم تعلیم میں ہم سے صرف ایک ہی ملک پیچھے ہے اور وہ ہے افغانستان. ایون نیپال، بھوٹان، مالدیو جیسے ملک بھی ہم سے آگے ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے تعلیم کا معیار اور ہماری تعلیم کہاں پہ جا رہی ہے. قومی اقتصادی سروے کے مطابق پاکستان میں بے روزگاری کی شرح 6.3 سے بڑھ کر 7.1 ہو گئی ہے. یعنی کہ نو ڈاؤٹ کہ یہ فگر ہوگا لیکن آئی تھنک کہ حقیقت میں اس سے بھی زیادہ بڑا فگر ہوگا کہ جس میں یہ مینشن کیا گیا ہے کہ جناب جو مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، وہ 7.1% ہو گئی بھی ہے. اور اسی کی وجہ سے لوگ مایوس ہو کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں. آپ کا برین ڈرین ہو رہا ہے، لوگ باہر مواقع ڈھونڈ رہے ہیں. آپ کا جو جوان ہے، آپ کا جو یوتھ ہے وہ سارا مایوس ہو کے، کیونکہ اویسلی روزگار کے جب مواقع میسر نہ ہوں، جب آپ کا کارپوریٹ سیکٹر بری طرح سے پٹ رہا ہو، آپ کا کوئی بھی ادارہ لے لیں، آپ اپنی زراعت لے لیں، کچھ بھی لے لیں، سب میں برے حالات ہیں. فیکٹریز بند ہیں، انڈسٹریز بند ہیں. اوبویسلی جب یہ سب چیزیں بند ہوں گی تو پھر کہاں سے سرمایہ کاری، نہ مقامی سرمایہ کاری ہو رہی ہے نہ بیرونی سرمایہ کاری ہو رہی ہے. تو جب سرمایہ کاری ہی نہیں ہوگی، جو یہاں کے لوگ بھی سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں ہیں، تو پھر کہاں سے جابز جنریٹ ہوں گی. جابز جنریٹ نہیں ہوئی تو بے روزگاری بڑھے گی. اور ہمارے انڈیکیٹرز بھی یہی بتا رہے ہیں کہ 6.3 سے بڑھ کر ماشاءاللہ سے ہم 7.1 پر ہماری بے روزگاری پہنچ چکی بھی ہے. اور لوگ پھر اسی لیے جو ہے نا ملک بدر بھی ہو رہے ہیں، وہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں اوبویسلی. اور ان میں بہت ساری زیادہ تعداد غیر قانونی طور پر جانے والوں کی تعداد بھی ہے جو کہ ڈنکی کے تھرو جاتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کئی ایسے ہیں جو اسی چکر میں جو غیر قانونی طریقے سے جاتے ہیں اور کئی جو ہیں وہ سمندر میں برباد بھی ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، کشتی الٹ جاتی ہے، کوئی پہنچ پاتا ہے، کوئی نہیں پہنچ پاتا. تو اوبویسلی یہ سب کون اپنی مرضی سے ملک چھوڑ کر جاتا ہے؟ اوبویسلی یہی روزگار کے چکر میں ہی سب جاتے ہیں اپنا پیٹ پالنے کے لیے. اقتصادی سروے کے مطابق کیپیسٹی 49,651 میگا واٹ ہے اور نیٹ میٹرنگ کے 77,319 نکال دیں تو 42,332 انسٹالڈ پاکستان میں بجلی کی میگا واٹ. دوسری طرف ملک کی جو پیک ڈیمانڈ ہے وہ 22,000 میگا واٹ تک ہے. اور یعنی پاکستانی ایسے 20,000 میگا واٹ کے پیسے دیتے ہیں جو ہم استعمال ہی نہیں کرتے. مطلب یہ کیسا مذاق ہے کہ ہم 20,000 میگا واٹ ہم ایسے دیتے ہیں جس بجلی کو ہم استعمال بھی نہیں کرتے. انرجی کرائسس بہت زیادہ برا ہے. اور سروے کے مطابق ایون حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل پر لیوی سے صرف ایک سال میں 1,205 ارب روپے عوام سے نکلوائے جناب. اور یہ اعداد و شمار بھی مارچ 2026 تک کے ہیں، اس میں 3 ماہ کا ڈیٹا شامل نہیں ہے. مزید جناب مارچ تک ملک پر مجموعی قرضہ 83,285 ارب روپے ہو گیا ہے. پچھلی سال کی نسبت 10,000 روپے کا اضافہ ہوا ہے. یعنی کہ 10,000 ارب کا، یعنی کہ ایک سال میں ہم پہ مجموعی قرضے کا جو بوجھ پڑا ہے نا وہ 83,285 ارب، پچھلے سال کے کمپیریٹیولی 10,000 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے. اور ملک کا پیش کردہ یہ جناب ہمارا پاس اقتصادی سروے ہے. اور اگر ہم یہی بات کریں اور یہ جو
ہمارا بجٹ ہے پاکستان کا، اوبویسلی جب یہ آئے گا اس میں جو 50% جو بجٹ ہوگا وہ ہمارے قرضوں کی ادائیگی میں چلا جائے گا، اور باقی پیچھے کیا رہ جائے گا انڈیا کا؟ جب کہ آپ دیکھیں تو ان کا صرف 26% قرضوں میں جائے گا، اور بنگلہ دیش کا آپ دیکھیں اس کے کمپیریٹیولی تو ان کے ٹوٹل بجٹ میں سے صرف 12% جائے گا قرضوں کی مد میں، جبکہ پاکستان کا 50% بجٹ جو ہے نا وہ ملکی قرضوں کی مد میں ادا ہو جائے گا۔ تو اب اللہ جانے اب یہ کیسے حالات ہوں گے اور کس طرح سے یہ ملک آگے چلنے والا ہے، کیونکہ یہ جو اس سروے کے مطابق تو انڈیکیٹرز بہرحال قابل تسلی نہیں ہیں، اور جناب جی ڈی پی کی بھی یہ جو خوشیاں منا رہے ہیں نا کہ جی ڈی پی کی 7.7 نمو پر ہم جشن منا رہے ہیں، تو اس کے جشن منانے کی کوئی خاص وجہ بنتی نہیں ہے جناب۔ آپ کا ویسے بھی ٹارگٹ 4.2% تھا اور آپ کا 3.7% ہے، کیونکہ آبادی میں اضافہ بھی آپ دیکھیں تو وہ 2.6% ہوا ہے، اور معاشی حالات اور نظام سے مایوس ہو کے ہم ویسے بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے لوگ اس قدر مایوس ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، مطلب کہ اس بھوک کی وجہ سے کئی کیسز رپورٹ ہوتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے نا ماں باپ نے بچوں کو مار ڈالا۔ تو یہ حالات ہیں جناب۔ اگر آپ جی ڈی پی کی بات کرتے ہیں جس پہ کہ جی 3.7 جس پہ آپ کریڈٹ لے رہے ہیں کہ بھی ادھر ہم صحیح جا رہے ہیں، تو اگر میں 2022 کیا بتاؤں تو وہاں پہ جب جی ڈی پی اس ٹائم پہ 6.8% تھی، 6.18%، حالانکہ ٹارگٹ تھا 4.8%، 2022 میں 6.18 تھی، اور ہم 2022 سے اب ہم 2026 کی بات کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں 6.18 سے ہم پہنچ گئے ہیں جناب 3.7%۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے معاشی حالات کس قدر برے ہیں اور کس قدر کنسرننگ ہے جناب۔ صرف اعداد و شمار میں معمولی بہتری کافی نہیں ہے، آپ کو اصل کامیابی تب ہوگی جب روزگار میسر ہوں گے لوگوں کو، جب برآمدات بڑھیں گی، آپ کا ایکسپورٹ بڑھے گا، اور عوام کی جو معیار زندگی میں وہ واضح تبدیلی جب تک نہیں آئے گی تب تک تو میرا نہیں خیال کہ اس عوام کے حالات بہتر ہونے والے ہیں، اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ وہ پالیسیز لے کر آئیں جو کہ لانگ ٹرم پالیسیز ہوں۔ شارٹ ٹرم شارٹ کٹس نکالنے سے حل نہیں ہونا یہ جو مسئلہ ہے۔ آپ جب تک ایسی پالیسیز انٹروڈیوس نہیں کرائیں گے جو لانگ ٹرم افیکٹو ہوں اور پھر وہ پالیسیز کنٹینیو رہیں، تب تک یہ بڑا مشکل ہے۔ اپنا ٹیکس کا نظام بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑی بڑی مچھلیوں کو، جو بڑے بڑے مگرمچھ مارکیٹ میں بیٹھے ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے، ان کو اس ٹیکس نیٹ ورک میں لانے کی ضرورت ہے۔ اور اب میں نے کل بھی آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ ٹیکس پیئر جو ہے ہم نے ٹیکس دوگنا دیا ہے اپنے پچھلے اس سے کلیکٹ ہوئے اس دفعہ، لیکن اس کے باوجود حالات کیوں بہتر نہیں ہوئے، کیوں بوجھ محسوس ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیکس پیئر ہم نے زیادہ نہیں بڑھائے، تو اس وجہ سے اوبویسلی پھر تنخواہ دار طبقہ بہت زیادہ محسوس کرتا ہے وہ بوجھ۔ تو خیر لیٹس سی، کل بجٹ پیش ہوگا، بجٹ دیکھتے ہیں کس طرح سے آتا ہے، عوام دوست آتا ہے یا پھر یہ بجٹ بھی آئی ایم ایف کا بجٹ ہی ہوگا۔ سو اسٹے ٹیونڈ فار ٹمارو۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اجازت دیجیے۔